दम यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। मेरी ये मिन्नत है कि ज़रा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, एक तो पंखे के नीचे आ जाएंगे, दूसरा मेरी नज़र आपके ऊपर। लाइनें सीधी का जैसा कि मैंने पिछली दफा अर्ज किया था कि अगली दफा हम अकल के ऊपर बात करेंगे, अकल के ताल्लुक से सीखें। तो पिछली दफा क्या मैसेज था जी? इक्तिसादियात क्या था? इक्तिसादियात कलीसिया। इक्तिसादियात यानी कि हमने सबसे पहले सीखा कि कलीसियाई निज़ामी हुकूमत जो है ये जमहूरी नहीं बल्कि बादशाही निज़ाम है, बल्कि बादशाही निज़ाम है। और ये जो बादशाही निज़ाम है, ज़ाहिर बात है इसको चलाने के लिए इक्तिसादियात की रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। तो हमने उस रुपए पैसे की ज़रूरत के लिए जो हमने मैसेज दिया, उस मैसेज का नाम था इक्तिसादियात कलीसिया। इक्तिसादियात कलीसिया। और कितनों ने सुना था? कितनों ने सुना था इक्तिसादियात कलीसिया? और मैंने इसके एंड पे कहा था कि अगली दफ़ा हम अकल पे बात करेंगे। तो सबसे पहली तलावत जो है मरकस 12 की 30, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से। यही है ना, यही पढ़ा था ना। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत, यही बात हुई थी ना। तो ये जिसको हम दिल कहते हैं, दिल असल में दिल है रूह। जो हम दिल जानते हैं, जो हम जानते हैं ना दिल, वो तो एक पंपिंग मशीन है। वो तो खून को पंप करने की एक मशीन है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। अपने सारे दिल से, यानी कि लगन से, यानी कि लगन से तूने मोहब्बत करनी है खुदा। तो दिल जो सिर्फ पंपिंग मशीन है, ये कैसे मोहब्बत कर सकता है? ये कर ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ इसका काम, इसकी ड्यूटी का वो खून को पंप करना, खून को खींचना और मुख्तलिफ जो है वो जिस्म के अज़ाओं में भेजना, इसका तो ये काम है। लेकिन चूंकि खून का सबसे ज़्यादा जो है जमा होना वो दिल में होता है। दिल ही एक ऐसी जगह जहाँ पे खून सबसे ज़्यादा होता है, और यही जो है ये खून जो है ये पूरे जिस्म में पहुँचता है। और ये खून जो है, चूँकि यही खून जिसमें रूह मौजूद होती है। मैंने बताया था रूह की तारीफ, और मैंने बताया था कि रूह एक गैर मुरई जिस्म है, यानी कि गैर मादी जिस्म है, जिसको पकड़ा या छुआ नहीं जा सकता। और ये जब खून के सुर्ख और सफ़ेद जिस्मों में सरायत करके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में पहुंचता है तो उनको काबिल हरकत बनाता है। तो चूंकि इसमें रूह मौजूद होती है, लिहाजा दिल को जो है ये कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर रूह का हेडक्वार्टर है। दिल जो है ये रूह का हेडक्वार्टर है, यही बात है। और यही वजह है कि चूंकि ये रूह का हेडक्वार्टर है, लिहाजा इसको मुखातब किया अपने सारे दिल
اپنی ساری جان یہ جو ہے نا یہ خون اس کو کاٹ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ جو تیسری بات ہے عقل، میرے نظریے کے مطابق شیطان ہمیں پکڑتا ہی عقل سے ہے. جسم کی تکلیف کو بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، طاقت بھی اپنی جو ہے اس کو ہم کنٹرول میں کر لیتے ہیں. عقل میں سب کنٹرول، عقل ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ عقل ہے کیا چیز؟ عقل اصل میں ہے کیا چیز؟ میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں تیاری کر کے آنا، کہا تھا عقل کے بارے میں کچھ پڑھ کے آئزک صاحب کیا ہے یہ عقل ہوتی کیا؟ عقل کے لفظ معنی کیا؟ وہ جگہ جہاں ہمارے خیالات سوچے پیدا ہوتے ہیں. عقل ایسی جگہ جہاں سوچیں اور خیالات رہتے ہیں. عقل ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے سوچیں اور خیالات، یعنی کہ پیچھے کی جگہ، یعنی کہ نظر نہ آنے والی جگہ عقل ہے. نظر نہ آنے والی جگہ، اور اس کو گریک میں یونانی میں اس کو جو ہے ڈایانویا کہا ہے. اس کو کیا کہا ہے؟ ڈایانویا. اور اسی کو لوگ کہتے ہیں مائنڈ. آپ نے مائنڈ کو نہیں کیا، اسی کو مائنڈ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خیالات کیا کیا ہے؟ خیالات خیالات برے بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، وہ تو آگے اس کی قسم آ گئی، برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خیالات ہیں کیا؟ ہمارے دل کی منشا. نو نیور. ہمارے دل کی منشا خیالات نہیں ہیں. ہاں، لوکا 2:35 کو ہم نے پڑھا. لوکا 2:35 میں یہ اندرونی کشمکش ہے اور اندرونی سوالات ہیں جس کو تھاٹس کہتے ہو، تھاٹس. اور اس کو یونانی میں ڈایالوگسمس کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ڈایالوگسمس، یعنی اندرونی سوالات. ہمارے اندر ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اندر سے ہی ہم جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہیں خیالات. اور سمجھ جو ہے، یہ جو 47 آیت پڑھی ہے، اس نے سمجھ کی وضاحت کر دی ہمارے سامنے. جب ہم اندر ہی اندر سوال کرتے ہیں، جواب مطلب اس کے ڈھونڈتے ہیں، تو پھر جب ہم اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، ہم سوالوں کی تہ تک، تو پھر فوراً جو ہم ڈیسیژن لیتے ہیں اور اپنا فیصلہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سمجھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ. اور اس کے لیے یونانی کا لفظ آیا ہے سنسز، SUN، سن CSIS، سنسز. اور اسی کو انڈرسٹینڈنگ، اسی کو انڈرسٹینڈنگ کہا گیا ہے، یعنی کہ فوراً سمجھنے کی صلاحیت. فوراً یہ عقل کے بارے میں ہم نے جانا. یہ ہم نے کس کے بارے میں جانا؟ عقل کے بارے میں. اب جناب یہ جو عقل کی 3 حالتیں ہیں، پہلے نمبر پہ ڈایانویا، دوسرے نمبر پہ ڈایالوگسمس، اور تیسرے نمبر پہ سنسز. تو بات یہ ہے کہ حالات کا ذہانت سے اندازہ لگانا، پھر جائزہ لینا، سمجھنا اور فیصلہ کرنا. اور یہ ذہن کی ان تینوں حالتوں میں اصل میں وہ جو کہتا ہے نا اپنی ساری عقل سے محبت کا، ان تینوں حالتوں میں ہمیں کیا ہے؟ خدا کو رکھنا ہے. ان تینوں حالتوں میں، ان یعنی کہ اپنے خیالات میں، اپنے یہ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عقل میں، خیالات میں اور سمجھ میں. عقل کی تینوں حالتوں میں ہمیں خدا کو نہیں چھوڑنا، ہمیں خدا کو نہیں چھوڑنا. اور ہمیں ذہن کی ان تینوں حالتوں میں نیا بننا ہے. تینوں حالتوں میں ہمیں کیا بننا ہے؟ نیا بننا ہے. ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں
کہ ہم اور ہماری عقل کیسے نئے بن سکتے، ہم اور ہماری عقل کیسے نئے بن سکتے ہیں. تو جب کبھی ہم ناموافق حالات میں سے گزرتے ہیں تو ابلیس ہمارے ذہن کو یعنی عقل کی پہلی حالت کو مختلف سوچوں کے ذریعہ سے استعمال کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور ہماری دوسری حالت ہمارے خیالوں یعنی کہ عقل کی دوسری حالت میں وہ منفی خیالات کی آمیزش کرتا ہے. منفی خیالات کی کیا کرتا ہے؟ آمیزش کرتا ہے. اور پھر آمیزش کرنے کے بعد پھر ہماری جو سمجھ ہے عقل کی جو تیسری حالت ہے اس پہ قابض ہوتا ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ قابض ہوتا ہے. اور جب اس پہ قابض ہوتا ہے تو ہم خود ہی غلط فیصلے کرتے ہیں. ہم کل کا حملہ اللہ کے خلاف میرے نال ہی کیوں کر میرے نال ہی دشمنی کبھی نہیں سوچ کے خدا کو کبھی نہیں کہ حال یہ کرتے. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ کلام ہوا، ظاہر بات ہے جو کمی ہے وہ شیطان لا کر کے آگے رکھے گا. یہ تیری کمی پتا سی تیری کمی ہے، تیرے خلاف کام کرتے ہیں، تینوں بھی عزت کر رہا ہے پوری کلاس سے، پوری جماعت میں تیری بھی اس لیے کیوں تو تو بولتا ہے برکت ختم، برکت ختم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں برکت کے بہت سے طریقہ کار ہیں. ایک میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی ہمیں نقصان پہنچانے والی حالت ہے جو کہ ابلیس عقل کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور ہم خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مہینے کے آخری دن ہے، مہینے کے آخری دن، آخری 10 دن ہے. ان دنوں میں راشن بھی ختم ہو رہا ہے، چینی ختم ہے، دانا ختم ہے، لون مرچ ختم ہے، سب کچھ ختم ہے. پھر آپ نے جناب کیا ہے، آپ نے اپنے آفس بھی جانا ہے، کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے، کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے، کوئی بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی یعنی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پاسٹر لال نے سب سے مجھ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے، میں چرچ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ جو کچھ بھی چرچ کے لیے کرنا کر سکتے ہیں کریں. تو ابلیس جو ہے اس ہدیے کی پکار کو جب سنتا ہے تو یہاں ابلیس ہمارے عقل کی جو پہلی حالت ہے اس میں ہماری ایک خیالی تصویر ہمیں دکھا دے گا، خیالی تصویر ہمیں دکھا دے گا، اور وہ تصویر کو ہمارے خیالات یعنی عقل کی دوسری حالت میں ضم کرنے کی کوشش کرے گا. عقل کی دوسری حالت میں خیالوں اور سوچوں میں وہ کیا کرے گا؟ ضم کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی وہ ہمیں دکھائے گا کبھی مہینے کے آخری دن 10 دن پہ دن اور گھر کا راشن بھی ختم، دفتر آنا جانا بھی ہے، کرایہ بھی چاہیے، فلانے بچے کی فیس ابھی دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. ساری تصویر وہ ہمارے گھر کی ہمارے ساری جو ہے وہ سوچوں میں منتقل کر کے، اور جب یہ سوچوں میں وہ منتقل اس تصویر کو کر دیتا تو پھر ہماری عقل کی تیسری حالت میں قابض ہوتا ہے. پھر وہ ہماری عقل کی تیسری حالت پہ کیا ہوتا ہے؟ قابض ہو کر کے وہ ہمارے ہی وسیلہ سے غلط فیصلہ کرواتا ہے، اور ہم کیا ایسی کو نہ سیکھیں ہیں بھائی صاحب منتخاب کا انسان منتخاب یعنی کہ روح کہہ رہا ہوتا ہے اور جو کچھ آئیے آپ کو دے وہ تھوڑا ہی دے دے، کوئی گل نہیں، لیکن وہ سوچیں جن جو ہمارے خلاف ہیں، وہ جو ہماری اپنی تصویر ہے وہ ہمارے اندر جڑ گئی، چسپاں وہ مکمل طور پہ وہاں پہ کامل طور پہ گاڑ دی ہمارے ذہن میں اس نے، اور
وہ تصویر ہمیں بار بار یہ کہتی ہے وہ یار پہلی کیڑی کو مطلب کہ مہینے میں کل دی آئی 10 دن بعد پھر دے لیاں اور ہم پاجی صاحب کو کہہ دیتے بھائی صاحب مہینے دے آخری دن نے انج کرے پہلی مسئلہ اور اپنی برکت کو دے اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں حالات اور سوچوں کے فریب سے ہم کو دھوکہ دے کر ہماری سمجھ ہماری عقل کی یہ جو تیسری حالت ہے اس کے اوپر وہ قابض ہو گیا جس کا اس کے اوپر حق نہیں ہے یعنی کہ اور میرے خیال میں آپ یہ میں بڑے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں میں یونانی نہیں بول رہا انگلش نہیں بول رہا آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نسیم صاحب آ رہی ہے نا سمجھ تو ہماری سمجھ اور عقل کی تیسری حالت کے اوپر قابض ہونے کے ذریعہ سے ہماری برکت وہ چوری کر لیتا ہے اور ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں اور یوحنا کی انجیل کے 10 باب کی 10ویں آیت کہتی ہے اسی لیے وہاں پہ لکھا ہے نا چور نہیں آتا مگر چورانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے چور نہیں آتا مشن اس کا کیا ہے چور نہیں آتا مگر کیا کرنے کو آتا ہے چرانے ہماری سوچوں کو چرا لے گا ہماری برکت کو چرا لے گا اور اس برکت کے وسیلہ سے جب ہمارے پاس برکت ہی نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے ہم مردہ ہیں برکت کے بغیر کچھ بھی نہیں مار ڈالنے اور ہلاک اور یہ پھر ساڈے جناب ذہن دے وچ بعد دے وچ یہ انیاں سوچاں پکیاں افاد وے دا تے آئے دن کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہی تریا رہندا ہے پادری دا تے آئے دن کوئی نہ کوئی پروجیکٹ تریا رہندا یہ ہن مطلب کہ روز ہی ہن ساڈے ول تریا ہوندا ایک واری انہوں دے دیتا ہے نا تو انہیں روز ہی تریا ہوندا چھڈو پرے ہن جدوں میں آیا آخنا کوئی نہیں کوئی پیسہ نہیں نہ چاہیے تو برکتاں کتنیاں گئیں برکتیں کس کی گئیں میری گئیں تمہاری گئیں لہذا ابلیس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اور جو تمہارا میدان جنگ ہے وہ کوئی دور نہیں تمہارے اپنے اندر ہے تمہارا ذہن ہے تمہارا میدان جنگ تمہارا ذہن ہے تمہارا میدان جنگ میرے ساتھ اونچی بات سے کہو میرا ذہن میدان جنگ ہے میرا ذہن میدان جنگ ہے اور میں فاتح ہوں اور میں فاتح ہوں اور یہ فتح صرف خدا کے لوگ حاصل کر سکتے یہ فتح ان پہچانے کی سانوں دی اسی پہچان دیں گی کہ ابلیس دی آواز سوچا ساڈے سامنے لے آ کے کٹھی ہو سوچا آ کے کھلو کے کہیں تو اے کر لیتے ہیں جو کر وہ تیرے کو پیسہ نہیں کہ کوئی جانے بیمار ہو گیا تو کی کرے گا سب سمجھ آ رہی ہے ابلیس ہمارے ذہن میں منفی خیالات ہمارے دو دلے ہم دو دلے سے ہو جاتے ہیں ذہن کو ڈاما ڈول کر ڈالتا ہے ڈبل مائنڈڈ کر ڈالتا ہے کیا کرتا ہے ڈبل مائنڈڈ کرتا ہے تاکہ شک ہمارے اندر آ جائے تاکہ شک ہمارے اندر آ جائے اور بائبل کیا لکھی ہے شکی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے یعقوب کے خط کی بات ہے شکی آدمی سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا کی موجوں سے اچھلتی اور جاتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے کچھ ملے گا شک ہمارے اندر آ گیا دوسرے بہنوں اور بھائیوں کے لیے بدگمانی بغض اناج کینہ آتا ہے نا یہ دیکھو جی اگے رضوان ہوں جناب اگے لیا کے جناب علی انصر کو کھلا بدگمانی آ گئی بدگمانی آ گئی بدگمانی کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بغض بھی آ گیا کینہ بھی آ گیا اس کا چھوٹا بھائی
اور یسوع کے وعدوں اور کلام پر سے ہمارا یقین. کیا کیا بدگمانی نے کیا کیا؟ بغض اور کینے کو ہوا دی اور ہمارا ایمان اٹھ گیا، ہمارے اندر خوف آ گیا. اور تمہیں پتہ ہے کہ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں میسج نہیں ہے، اصل میں ٹیچنگ میں کر رہا ہوں، آپ کے لیے ٹیچ کر رہا ہوں. سال میں 365 دن ہیں. کتنے دن ہیں گل صاحب؟ 365. اور بائبل میں، پوری بائبل میں 365 دفعہ لکھا ہوا مت کر. روز خدا تم کہنا مت ڈر میں تیرے نال آئیے نے نہیں، اہی تو ابلیس دی من نہیں آ، اہی تو ڈرنا ہی. ہمارا ایمان اٹھ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، ہم حالات کو نہیں سمجھ سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں، جسمانی باتوں کی فکر اور خیال میں رہتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اور آخر میں ہم مکمل طور پر اداس. بڑے یہ کلمات پڑھنے ہیں نا، بہت ہی یہ کلمات، ایسی بہت ہی یہ کلمات. یعقوب نے یہ کہتے ہیں وہ نواب کی تو کیئر کرنی ہے، تو وہ نواب کے بچے کا تو خیال کرنا ہے، فلانا ڈنگڑا سارا سوچا یعقوب دے کے لے آ کے ڈھیر کرتی ہیں. یہ نا نواب نے تیرے واسطے کی کچھ نہیں کیتا، ہوں تیرا فرض بنتا ہے نواب کی خدمت کرے، وہ بچے سانگے سنگے انہوں نے کھانے پینے میں، وہ چھٹ پر عبادت کی جانا، نواب بھی جا رہے. یہ دیکھو میری باتوں کو سمجھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں. عقل کو سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے کل فون کیا، آئزک صاحب کہہ رہے تھے میری ڈیوٹی میں بڑا خاص میسج ہے. ابلیس نے کہا تیری ڈیوٹی ہے، تو کرنا نہیں جا سکتا. شیطان کو اس نے فیل کیا، کسی اور کو کہا یار انہیں 2 گھنٹے میری ڈیوٹی کر لینا. حالانکہ ڈیوٹی ہے اور فوجی ڈیوٹی ہے، پر میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. بڑے بڑے نبی جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے، اس کی بات پیدائش 20 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا کہ ابراہیم نے جرار میں ڈیرا ڈالا تھا اور اپنی بیوی سارا کے متعلق جھوٹ بولا، موت کے خوف سے. قانون کیا تھا؟ بادشاہ کو یا حاکم کو اگر کسی کی بیوی پسند آ جائے تو قانون یہ تھا مارنا کے کتبات کے مطابق بندے کو قتل کر دو، اس کی بیوی کو قبضے میں کر دو. لیکن اگر وہ کسی کی بہن ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو بھائی کو مال و دولت دے دو اور اس کی بہن اپنے پاس لے آؤ. یہ تھا قانون. یہی وجہ تھی اس نے کہا تو کہہ دینا میں اس کی بہن. اور بہن کہنے سے جرار کے بادشاہ نے، ابھی ملک نے اس کو مال و دولت بھی دیا، ساروں کو اپنے پاس لے گیا. لیکن خدا نے رات یوں ڈانٹے، انہوں نے کہا خبردار ہے نبی کی بڑی ہے، تیرے کول نہیں ہو جانا، مر جائے گا نہیں تو میں تیرے لنچ کر دیا گا. سویرے اٹھ کے سارے نوکران چلے ہوئے انہیں میں مجھے آتی کرتے پائی خدا نے انجین جا کے نوکران کہا وہ بڑی واپس کر دی، چھڑ کر بھائی خدا آنا نہیں اس مرتبہ لا سکتے ہیں. نوکروں نے عقل کی بات کہی، اس کو بلایا اور تو بھائی اس طرح کہڑا گناہ کیتا ہے جڑا تو ساٹھ تیرا بنا گناہ لے کے. وہاں پہ اس نے کیا جواب دیا؟ 20 باب ذرا 11ویں آیت کو پڑھو، 20 باب کی 11ویں آیت کو پڑھو. وہاں پہ اس کا جواب سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے. 20 باب کی ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے. اچھا آگے نہیں پڑھنا. انگلش کی بائبل میں لکھا I said to myself
I said to my, میں نے اپنے آپ سے کہا اندرے اندرے. یہ جہاں پہ ہمارا یہ ترجمہ ہے نا، میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس سے میرا انگلش والے نے یہاں پہ لکھا I said to myself، میں نے اپنے آپ سے کہا، یعنی کہ اس کی سوچوں اور خیالات، چونکہ قانون کو جانتا تھا، چونکہ قانون کو حمورابی کا قانون تھا نافذ، اور حمورابی جو تھا یہ اس کی نسل سے تھا، نمرود کی نسل سے. سب سے پہلا قانون بنانے والا حمورابی تھا. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور اس میں تھا یہ قانون، انہوں نے سے پتا تھا کہ وہ مجھے مار دیں گے اگر کہا کہ یہ میری بیوی ہے. اور پھر اس نے اپنے آپ سے بات کی، ہاں میں نے کی کہنا چاہیے، چلو بڈھی جائے، مالو دولت بھی آئے گا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ جس کو ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، یعنی میں نے اپنے آپ سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہم سوچوں کے ذریعے سے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر جیڑا نہیں نہ کر دو مردہ جی، مردے نہیں جی اپنے آپ نال گلا کر، بندے اپنے آپ نال گلا کرتے. کیوں سر کرتے ہو یا کہ نہیں کرتے؟ میری بڈی نے آج انج کہہ دیتا تو مجھے ہوں کی کہنا چاہیے، میرے کو تو پیسے بھی نہیں تو انہیں کہ فلانی چیز لے کے نہیں تو گھر نہ بڑی، میں ان کی کروں اپنے آپ سے باتیں کر. یہی باتیں ہیں. تو سوچوں کے ذریعے سے اپنے آپ سے جب باتیں کرتے ہیں تو یہاں پر ابراہیم نے حالات کا غلط اندازہ لگایا اور حالات کے خوف سے جھوٹ بول دیا، حالات کے خوف سے جھوٹ بول دیا. اور ہم بھی بسا اوقات ایسا ہی کرتے ہیں. مت سوچیں کہ ہماری فطرت علیحدہ ہے، اسی بڑے پر نہیں، ایک دم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتے. کسی بچے سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، میں تو نہیں توڑے ہوں نہیں ہوتا. پھر جب ماں باپ انویسٹیگیٹ کرتے تو ہی ادھر گیا سکے تو تم ہی ادھر گیا ہے تو چناک دی آواز آئی تو کنہیں پھر توڑیا، پھر چپ، پھر منہ باندھ. تو بات یہ ہے غلط خیالات سے جھوٹ زندگی میں آتا ہے، غلط خیالات سے، غلط سوچوں سے جھوٹ زندگی میں. اور یہی بات جو ہے اسحاق میں منتقل ہوئی، باپ سے یہی بات اسحاق میں منتقل ہوئی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیدائش 26 باب میں اسحاق نے بھی ایسا ہی ہوا. اس کی 7 آیت کو پڑھو 26 کو، اس میں وہ اپنی بیوی بتانے سے ڈرا، یعنی غلط سوچنے، ڈر خوف کو موقع دیا اور غلط فیصلہ کرتے ہوئے اس نے جھوٹ کہلوایا. اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا. اس نے کہا وہ میری بہن ہے. وہ میری بہن ہے، ریبکا کو کہنے لگا میری بہن کے. یہی بات کی نا. یہ دونوں نبی تھے، باپ بیٹا نبی تھے یا کہ نہیں؟ اسحاق کو نبی مانتے ہو یا کہ نہیں؟ ابراہیم کو نبی مانتے ہو یا کہ نہیں؟ دونوں نے یہی کام کیا. وہ یہ غلط سوچیں بہت بیماریوں کا باعث ہے، بہت بیماریوں کا. دانیل 4 کی طرف 5 آیت کو پڑھیں. وہاں پہ نبوکدنضر نے خواب دیکھا جس سے وہ ہراساں ہو گیا. ہاں 4 کی 5 آیت کو پڑھو. وہاں پہ لکھا میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا، اور ان تصورات نے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالات سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی. مجھے کیا ہوا؟ اور جب ہم دانیل 5 کی 6 کو پڑھتے ہیں تو جب وہ بیلشازر بادشاہ دیکھتا ہے نا ہاتھ کو، اتنا کا ہاتھ صرف ہاتھ ہی نظر آ رہا ہے، لکھ رہا ہے مینے تکیل و فصیح. کیا ہو گیا؟ 6 آیت کہتی ہے بادشاہ کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے.
یہاں تک اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. گھٹنے گوٹے کمپنے شروع ہو گئے, ٹکرانے لگے تھے. نبوکدنضر خواب کے نتیجے میں آنے والے تصورات خیالات سے پریشان ہو. یہی بات ہے نا, یعنی تصورات ہراساں اور پریشان کرتے ہیں. اور اسی طرح بلشازر بادشاہ بھی خیالات کی بھینٹ چڑھ گیا, خیالات کی وجہ سے پریشان ہوا اور اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے, گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگے. یاد رکھیں, غلط تصورات اور خیالات جو ہیں آپ کی کمر اور جوڑوں کی تکلیف کا دردن کا باعث بن سکتے ہیں. کمر مضبوط ہونی چاہیے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, غلط تصورات اور خیالات ہماری کمر کی درد اور جوڑوں کی تکلیف کا باعث ہمارے بلڈ پریشر کو بلند یا نیچا کر سکتے ہیں. اس لیے سوچوں کے معاملہ میں محتاط رہیں. یہ ہے شیطان نے ہمیں ہمارے ہی اندر جو ہے ہماری سوچوں کو قابو کر کے ہمیں مارنے کی, یہ ہے اس میں صلاحیت. جو اس نے کہا اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت کر, اور سوچا تو قابو کیوں نہیں ایسی بات, محتاط کیوں نہیں رہتے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. دانیل 4 کی 19 اور 7 کی 15 کو پڑھے تو وہاں پر بھی آپ سوچوں کے نتیجہ میں نقصان کو دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی چند ایسے نتائج دیکھنے میں آتے ہیں جو غلط تصورات اور منفی سوچوں کے وسیلہ زندگیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. میری بات کو سن لو. جب ہم پہلی سلاطین اس کے 18 کی کو پڑھتے ہیں تو سوچوں اور خیالات نے جب انسان کو ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہوتا ہے تو وہ پھر ڈاواں ڈول, خدا مننا یا پھر پریشان, خدا مننا یا نہیں یا پھر پریشاتے نہیں رہی ہے. خدا لگتا ہے کس کو پھر ماننا چاہیے اور اوپر جانا مان لیں گے. یہی بات تھی پہلی سلاطین اس کے 18 کی. اس نے کہا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو. خیالوں کی بات ہو رہی ہے. اس دن میں نے کیا وہاں پہ میسج دیا تھا, باتوں کے بارے میں میسج, باتوں کے بارے میں سمجھایا تھا نا. یہ ایسے میسج ہیں اسی مقاصد میں پیچھے پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساری ضرورت ہے, ہماری یہ ضرورت ہے مقاصد. آج کے دور میں ہمیں اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن یہ جن چیزوں کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ان پہ غور جب کرو گے تو یہ تو بہت بڑے نقصان کی باتیں ہیں, بہت بڑے نقصان کی باتیں ہیں. اور وہ ڈاواں ڈول تھے, بال کے پرستار بن گئے تھے, سیکس کے دیوی کی پرستش کرتے تھے. سیکس کی دیوی کی وہ پرستش کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ اسرائیلی کرتے تھے. کیوں؟ اخیاب کی بیوی ایزبیل ان کو ترغیب دیتی تھی. ان کو کیا دیتی تھی؟ ترغیب دیتی تھی. اور ایلیا نے کیا کہا؟ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو. تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو. اگر بال ہی سب کچھ ہے تو پھر یہ پیچھے لا کے دو. جی آج خدا مطلب کہ اپنا آپ ظاہر کرے, جو آگ سے جو آپ دے وہی خدا ہے, یہ پیچھے لگ گئے. اور کتنے نبی اس نے بال کے قتل کیے؟ 450. دنیا کی چیزوں اور فکروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. پہلے میری بادشاہی کو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. یہ دکاناں چھڈ کے بڑے بڑے جناب تانوں ہٹ لب جان گے. بڑے بڑے سٹور تمہارے بڑے بڑے, لیکن پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو.
पहले उसकी बादशाही की तलाश करो। हवाले में पढ़ूंगा नहीं, रोमियो 8:5 को पढ़ो और फिलिपियों 3:19 को पढ़ो, वहां भी ये लिखा है दुनिया की चीजों की फिक्र में ना रहो। और जब हम पहला पत्रस उसके 2 बाब की पहली आयत में आते हैं, हसद, बदखाही, रियाकारी, ये सोचों के वसीला से पैदा है ना। इस आयत को जरूर पहला पत्रस 2 की पहली, इस आयत को जरूर पढ़ो। पहला पत्रस 2 की पहली आयत, पहली आयत। बस हर तरह की बदख्वाही बदख्वाही नहीं, बदखाही बहु मौजूदा है। हाँ और जी, सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदखोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके तो जरिए ये जो हसद है, ये जो बदखाही है, ये जो रियाकारी है, कहाँ से आती है? सोचों के वसीला से। कहाँ से आती है? सोचों के वसीला से। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ, खालिस रूहानी दूध के तब भी मुश्ताक होगे जब सोचों पे कंट्रोल कर, जब सोचों को अपने काबू में कर लोगे। सोचें तुम्हारे काबू में आ गई और तुम क्या हो गए? बादशाह मान गए। ये मेरी बात तो सुन लो, सोचों के वसीला से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। बुरी सोचें हमें मार रही हैं, और ये जो सोचें ही हैं हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, नाइंसाफी और खुशी का छिन जाना, उठने मायूसी मायूसी, यानी क्यों रात को सोचा, रात को सोते में सोचा गलत था, सुबह तो डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, नाइंसाफी हमारे अंदर आ गई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी खुशी जाती रही, हमारी रूह मुर्दा हो गई, परेशान हो गई, और पाई मुर्दगी ने हमें घेर लिया। तस्वीरिया ने बड़ी परेशानियाँ पता नहीं क्यों होना खेत मिट्टी, तेरी गलत सोच ने तन मारे, तेरी गलत सोच ने अंसर तुझे क्या किया? मार दिया तुझे। अब तू जिंदा नहीं, तेरे अंदर इब्लीस जिंदा है जो तुझे उकसा रहा है कि फलाने के साथ ऐसा कर, फलां के साथ ऐसा। आप यीशु की किताब का मुतालिया करें, जिसको यीशुआ कहते हैं, असल लफ्ज़ यीशु, और बदगुमानी और गलत फहमी भी ये सोचों ही के नतीजे में आती है। और आप वहाँ पे यीशु की किताब का जब मुतालिया करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों में बदगुमानी आई, किन किन लोगों ने मूसा की तहकीर की, किन किन लोगों ने उनकी मुखालफत में उठे, और फिर उनका हाल ये हुआ। हाल क्या हुआ? वो जो शख्स जो थे जिन्होंने बखूर जलाया था इनके मुकाबले में, क्या हुआ उनका हाल? जल करके मर गए, आसमान से आग नाजल हुई। और दातन अभी राम का क्या हाल हुआ? जमीन ने मुंह खोला और वो नीचे चले गए, जिंदे भेड़ें, बकरियां, गाय, बैल, सब कुछ नीचे, मंजिया, पीड़े सारे तले। तरह निकाले पहला तो मुझे 6 बार की चौथी और बन गया। यहाँ पे लिखा है गुरूर और लफ्जी तकरार भी अकल के बगार से आते हैं। गुरूर करेगा, मैं तो फलाने का पौधा कलाऊंगा, क्या गल करी? देखो जी, असी मतलब कि बाकी समझ सकते शिकरना साढ़े मुकाबले तो आ सकते, ये गुरूर ये गुरूर अंदर रहेगा हमारी माँ। पढ़े जरा इसको। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे लफ्ज़ी तकरार, हाँ ठीक है, पढ़े पढ़े। और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज है। हाँ, जिनसे क्या है हसद लफ्ज़ी तकरार करने का बस, हाँ, और हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ और उन आदमियों में रद्द बदल
पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई जिनकी है, अकल बिगड़ गई। और वो बस उससे याद महरूम रहे नहीं हैं। गल्ला ने ये सब कुछ क्या है, अकल का बिगाड़ है, बिगड़ी अकल की वजह से ये सब कुछ गुरूर आ गया। और तू मेरे ना बहुत जानना के लिए मुला गेल तू आया उल्टे सीधे सवाल करता रही है। अकल में बिगाड़ है, मेरी अकल में, मेरे अंदर से जो लफ्ज निकल रहे हैं वो जाहिर करते हैं कि मैं गुरूर कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ? गुरूर कर रहा हूँ। गुरूर से कभी ना सोचना, गुरूर को नजदीक भी आने नहीं देना। और पहला तीमुथियुस, ये जो बातें हैं ना, चौथी और पंचवीं आयत में दौलत का लालच और खुदा को ना देना, ये भी अकल के बिगाड़ की ही वजह है। ये भी अकल के बिगाड़ ही की वजह है। और जब हम मत्ती के इंजील के 13 बाब की 54 से 58 आयात को पढ़ते हैं तो वहां पे शिफा में रुकावट भी अकल ही के बिगाड़ की वजह से। लोग कहते सानू शिफा क्यों नहीं मिलती? सानू शिफा अकल बिगड़ी थी, ईमान ही नहीं है। अकल बिगड़ गई, ईमान ही नहीं है। बात की कुछ समझ आ रही है? और जब ईमान नहीं होगा शिफा अंदर नहीं आएगी। जब ईमान नहीं होगा शिफा अंदर नहीं आ सकती। मैं पहले भी एक भाई दे चुका हूँ। कलीमुल्लाह गिल उस वक्त ये सिविल अस्पताल में था, मैं इनको विजिट करने के लिए गया। वो बड़ी बेटी सबा ने कहा अंकल जी मैं पेमेंट पता नहीं कितने जाना चाह रही हूँ। मैं कहा जा चली गई। दुआ नहीं करनी, मैं हो गई है दुआ तो चली गई है तो फिर दुआ करनी। एप्लीकेशन देती है, दे देती है अंकल, मैं फिर चली गई। इसके बावजूद कलीमुल्लाह के लिए पूरी कह देता चली गई, कुड़ी का ईमान से वो चली गई। काल आ गई, कम हो गया, कुड़ी उसे नौकरी करना लगी, उसे जनाबली चली गई। कलीमुल्लाह गिल साहब गए दिन रिश्वत पे यार करवा देंगे तेरी कुड़ी का भी काम, फलाना काम तो हो लैन। बड़ी मुश्किल पैसे वापस की, देखो 5000 की तो खा। पिछले दिनों की बात है, अभी यह हफ्ता नहीं हुआ। मुझे कहने लगा खुदा ने दरख्शां को बेटा दिया लेकिन वो इनक्यूबेटर में है। मैं क्यों है? उसके फेफड़े कमजोर हैं और वो हो रही सी कि वो कह रही सी कि मुंडा सही नहीं लग रहा। और मैं क्या उन्होंने कह दे मुंडा सही है, उन्होंने लंबी उम्र भी खुदा ने दे दी है तो ठीक ठाक मुंडे में घर लैके जाएंगी। उन्होंने मैं क्या फोन पे कह दिया मुँह तो बैठा था। इसने मुझे नहीं बताया किसने कहा या नहीं कहा। कल जब मैंने इसको फोन करके बताया ना मैं घर में हूँ आ मैनू मिले, फिर मैं पूछा आहो लैगे ने कहा, आहो लैगे ने कहा ठीक है मुंडा। ईमान सोचों और ख्यालात को काबू में कर लो, बांध लो। जिन्हें सोचा तो ख्यालात में काबू कर लिया, समझो उन्हें जित गया सारा। मरकज साहब की तरह 21 तैयारी याद करो, वहां पे नापाकी भी सोचों ख्यालात की वजह से, नापाकी भी सोचों और ख्यालात की वजह से। पढ़ो पढ़ो 7 बाब की 21 उतरी। छेती बढ़िया करो यार, फिर आपको मैसेज लम्बा हो गया। आज ही मुझे लगता तुम ऐसा ही मैसेज सुनते। हाँ 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 पढ़े। और मौका के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह और यार की पढ़ेंगे यार। फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। यानी आगे क्या लिखा है? क्योंकि अंदर से
यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते बुरे हैं। ख्याल निकलते हैं। आगे हरामकारियां, चोरियां, खुमरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शैवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शिकी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती है। एक बंदे ने मुझे कहा बाइबल लिखा कि जी चीज़ अंदरों बाहर आती है ना वो नापाक कर दी है। मैं भी शराब पीना है तो बाहरों अंदर जाती है। सवाल सी मैं उन्होंने आख्या तू है ही खोता तेरे च अकल जो होंगी ना तेन समझ होगी कि ਜਦੋਂ तेरे अंदर ये सोच पैदा हुई ना भी मैं शराब पीनी है वो सोच ने तेन नापाक कर दिता। ले देख लै जाके बाइबल चो मरकज 7 की 21 पढ़, ये अंदर से निकलती हैं और बंदे को नापाक कर। नापाक के तो उदो ही हो गया, पीती तो बाद फिर कहने ने बड़े सख्त लफ्ज बोले अपने जवाब पेश करते हैं अपनी रूहानी और जिस्मानी मिरास और बरकत को हासिल करने में ये जो नाकामियां हैं ना, ये ख्यालात कैसे हमारे ज़हनों का हिस्सा बनते हैं समझ में आ रहा। ये देखने के जरिया से, सुनने के जरिया से, हालात के जरिया से, चखने के जरिया से, यही बातें मैं यहाँ कर रहा था ना। और रॉकी साहब कह रहे आज इबादत नहीं क्या करनी, यही बातें समझा रहा था ना। हाँ जी। बूहे अखियां वाले बंद रखी गए रस्ते दिल में जाते, कई चोर चके चुप की कई इतों की बढ़ गए। इनके देखने से तो बुरे ख्याल बुरी सोचें हमारे अंदर जन्म लेती हैं, हमारे बदन को तहरीक देती हैं, हमारे बदन को तहरीक देती हैं। दूसरा सैमुएल 11 बाब का मुतालिया करो। दाऊद ने औरत को नंगे नहाते हुए देख करके उसको उठवाया और उसके साथ जना कर देखने यशू 22 बाब और दूसरा सैमुएल 10 बाब को पढ़ो और इब्राहिम की मिसाल और इसहाक की मिसाल तुम्हारे सामने है। हालात के वसीला से पैदाइश 20 बाब पहली 12 आयतें और 26 बाब की पहली 11 आयतें सुनने के वसीला से, हालात को देखने के वसीला से और इन सब बातों और हकायक के बरखिलाफ कलाम हमें एक बात की वजाहत से तशरीह करता हुआ नजर आता है। मिसाल 12 की 5 में लिखा साधकों के ख्यालात दुरुस्त हैं, साधकों के ख्यालात दुरुस्त हैं। और ज़बूर 49 की 30 आयत मेरे दिल का ख्याल और खेल। ज़बूर की 14 में लिखा है मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। और पहला पत्रस उसके पहले बाब की 13 आयत इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर होशियार। ये हैं बातें। तो हमले का असल में ये जो जवाब है हमें कैसे देना है। असल बात तो इलाज तो अब शुरू हुआ, वो तो मैंने बताया कि ये बातें हैं हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को अपने कब्जे में इनके वसीला से अबलीस करता है और हमें इसको। अब उसका हमला तो हो गया, उसके हमले का जवाब हमें कैसे देना है, अपने ज़हन को कैसे नया बनाए। सवाल तो ये है अपने ज़हन को कैसे नया और अबलीस और खुदा की सोचों में इम्तियाज कैसे करें। बात हम इसलिए मार खा जाते हैं और शिकस्त खाते हैं क्योंकि हमें इन सोचों के बारे में इम्तियाज ही नहीं होता जो हमारे ज़हन में आती हैं। असी बाहर ऐसी सेक्सी कहानियां पढ़ रही हैं और नहीं हर बंदे को इलम होना चाहिए। हाँ क्योंकि सेक्स का मास्टर बनना चाहना है। नहीं मेरी बात की समझ आ रही, बंदे को यार तो हर गल का इलम होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हम शैतान की दी गई सोचों और तसव्वुरात को सही समझकर उनके मुताबिक अमल करके बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत नुकसान उठा लिया। मसलन एक ऐसे शख्स का सफर करें जो खुफिया गुनाह में पड़ गया। गुनाह उसने खुफिया किया, किसी ने नहीं देखा, फिर उसके अपने अंदर से उसके ज़मीन ने कहा तुम बुरा
یہ جو تم نے زناکاری کی تمہیں اچھا نہیں کیا۔ اپنے اندر سے ضمیر نے جب کہہ دیا شرمندگی ہے، ہر لمحے شرمندگی نے اسے ہاتھ دبانا شروع کیا، ہر وقت شرمندگی کی وجہ سے بہت تلے دبا رہتا ہے۔ یہ وجہ اس جنسی زیادتی یا کسی دوسرے کو زخم دینے کی وجہ سے یا رد کیے جانے کے احساس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ انہی سوچوں کی شرمندگی کی وجہ سے آپ کو دعا میں چہرہ اٹھا کر کے دعا کرنے سے شیطان کو کل کے انج کرن گیا نہ اج بڑا دعا کو بنن گیا نا، یہ بات ہے یا کہ نہیں ہے؟ ہم خدا سے نظریں چرانا شروع کرتے ہیں، ہم ایسی باتوں میں خدا سے نظریں چرانا شروع کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع نے صلیب جیسی لعنتی موت سہ کر آپ کی اور میری شرمندگی اور تحقیر اپنے اوپر اٹھائی تاکہ ہم اس کی مقبولیت حاصل کریں۔ عبرانیوں 12:2 میں ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سب کچھ برداشت کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسے یہ لنگوٹی تو یہ ہم نے روایتی بنائی ہوئی ہے، جس کو سلیب دیا جاتا تھا سب کپڑے اس کے اتروائے جاتے تھے، ننگا سلیب سے ہوتا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ اس کے اپنے ننگے پن کی وجہ سے اسے شرم آ رہی تھی یا کہ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا، وہ ہماری شرموں کو لے کر اس کے سلیب پر چڑھ گیا۔ تو آج بھی شرمندہ ہے، تو آج توبہ کر کے اس کے پاس آ جا، کچھ نہیں بگڑا یار۔ لمحہ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ سوچیں شرمندگیاں لاتی ہیں، اور یہ شرمندگیاں ہمیں خدا سے بھی دور کرتی ہیں، ہمیں خدا سے بھی دور کرتی ہیں۔ اور اس نے یہ برداشت کیا، یہ ساری شرمندگی اس لیے برداشت کی، عبرانیوں 2:10 میں لکھا ہے تاکہ خدا کے بہت سارے بیٹوں کو اس کے جلال میں شامل ہو۔ اس نے بیٹوں کو شامل کرنے کے لیے شرمندگی کی پرواہ اج اسی جناب علی ہاں میں بھائیوں کی بات جاؤں گے فلوکی کی کہتے یہ چوپے مشن چھٹ بیٹھے شرمندگی ہمیں اپنی سوچوں کی پہچان کرنی ہے، یہ کلی طور پر ہم پر منحصر ہے، اس میں آپ کی عقل سوچوں اور مرضی کا عمل دخل ہے۔ جیسے یسوع نے کہا تھا تو آج ہی تم اس کی جس کی پرستش کرو گے چن لو، اس نے کہا تھا نا مرنے سے پہلے، اور اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، یہی بات تھی نا۔ گناہ کے بعد شرمندگی یا قائلیت روح القدس ہی لا سکتا ہے اور لاتا ہے، لیکن اگر توبہ اور معافی کے بعد یہ سوچیں تمہارے اندر آتی ہیں تو سمجھو یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اسی وقت ان کو ڈانٹو، اے بری سوچو، اے شرمندگی کی پاترو، میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اسے آئی سمجھ میں بات؟ سوچا ہاں کہ بڑھن گیا تو آڈے وچ موریاں کر کر کے وچوں نے ننگ جانا، انہوں نے کٹ کے بعد سکو یہ سپ نے آپ سوال کریں گے یہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ سوچ شیطان کی طرف سے نہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ کوئی بھی سوچ جو کلام کے مخالفت میں ہے، کلام کے منافی ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں، یعنی ایسی سوچیں یعنی شک، خوف، بے اعتمادی، رد کیے جانے کا احساس، یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ خدا تو ہمیشہ ہاتھ پھیلائے کھڑا رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا آئے، مصرف بیٹا تو میں اسے اپنے گلے سے ملاؤں،
وہ تو آخری دم تک تمہارے انتظار میں ہے. ہاں کلام کی باتوں کو سوچیں اور فلپیوں اس کے 4:8 کو یہی اس دن آیت پڑھی تھی نا انصر صاحب, ہاں جی یہی پڑھی تھی نا. یہ باتوں کے بارے میں ذرا سوچ لیں, ان باتوں کو سوچیں سمجھیں, ان باتوں کو سوچیں. کچھ باتیں سچی تو ہوتی ہیں مگر واجب نہیں. مثال کے طور پہ کسی نے پوری کی ہے منڈا نے نکل کی ہے تو گل سچی اور واجب نہیں, اس کو کرتے نا پھر وہ. کچھ باتیں دلکش تو ہوتی ہیں, ان کے زناکاری کی باتیں یہ بڑی دلکش ہوتی مگر شرافت کی نہیں. کچھ باتیں تعریف کی تو ہوتی ہیں, اس کام طریقہ کر کر کے کوٹھے لے چاڑ دے گا. بھائی لارنس تیرے مقابلے تم ہے کوئی نہیں. بھائی لارنس نے یہی سیکھا اور یہی سکھایا کہ مینو حرف باعث نہ سمجھو, آپ کی اکھیاں نال پڑھ لیں تو غور کرو تو سمجھ کے تو پھر انہوں نے اس غرور سے بھائی لارنس نہ رہے. میں تو ہوں جو کچھ میں میرے مقابلے جب کوئی تفسیر بائبل کی کر نہیں سکتا, تیرے تو مجھے اگے نے مائی دلال پڑھ تم اتنا نہ پھٹ کہ دن غبارے میں پارٹی میں جائے بچے پولیسیاں بناتے رہے. کچھ باتیں تعریف کی تو ہوتی ہیں لیکن پاک. لہذا ایسی سوچوں تصورات کو اپنے ذہن میں قیام نہ کرنے دیں, قیام نہ کرنے دیں, اور بائبل کی باتوں کو ذہن نشین رکھیں اور ان کو اپنے دلوں میں ٹھکائیں. ان کو اپنے دلوں میں, اپنے ذہن کو کلام سے نیا بناؤ. جب تک آپ اپنے ذہن کو کلام سے, خدا کی باتوں سے نیا نہیں بنائیں گے اور انہیں یاد نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ ابلیسی سوچوں, ناکامیوں سے اور یہ سارے ابلیسی کاموں سے نہیں بچ سکتے, بالکل نہیں بچ سکتے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, یسایہ 53 کی 4 اور 5 کے مطابق ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے اور خداوند کا بازو کس پر. 4 اور 5 کو پڑھو. اس نے ہماری بدکاریاں اٹھا لی, ہمارے غموں کو برداشت کیا, ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا, اور آگے لکھے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. یہ تکلیفیں, یہ بیماریاں وہ صلیب پر لے کر کے چلا گیا اور یہ اس کی مرضی ہے کہ آپ شفا پائیں. تو پھر آپ ذہن میں آنے والی سوچوں شاید خدا شفا دے گئی یا نہ دے گئی, کیوں جگہ دیتے ہوئے ایسے. خدا کی مرضی ہے کہ میں بیمار رہوں, نہیں. خدا نے جس دن آدم اور حوا کو پیدا کیا بیماری کا تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ بیماریاں اور بدبویں تو اس وقت آئیں جب اس نے پھل کھایا, کمٹ کیا گناہ. یہ گناہ کا, یہ گناہ کے ڈنگ کا اثر, یہ گناہ کے ڈنگ کا اثر ہے. لوکا 4 کو پڑھو. اس کے مطابق ابلیس کو کلام کے وسیلہ سے شکست دو اور بری سوچوں کو شکست دو اور شفا یاب. شفا یاب. میں آخر میں آپ سے ایک سوال نہ صرف بہت لمبا ہے لیکن میں ابھی یہ ختم کرتا ہوں. سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں پتا خدا کی کیا مرضی ہے؟ خدا کی کیا مرضی ہے؟ کیا پتا سوچا کبھی اس کے اوپر کہ خدا کی کیا مرضی ہے؟ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں خدا کی کیا مرضی ہے؟ ہاں, خدا کی کامل مرضی اس کا کلام ہے. خدا کی کامل مرضی اس کا کلام ہے. اور یہ جو اس کے کلام کے بعد اس کا کلام ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں, سمجھاتے ہیں کلام کے وسیلہ سے, یہ ہے خدا کی مرضی. اگر آپ خدا کا کلام پڑھنا چاہیں تو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ اس کی کامل مرضی معلوم کرتے ہیں اور اس کی کامل مرضی جاننی ہے, کیونکہ کلام پڑھ کر جان لیں کہ یا تو آپ خدا کی مرضی میں ہیں یا اس کی مرضی میں نہیں. دونوں باتوں میں صرف ایک بات ہے, درمیانی کوئی راستہ نہیں. یا آپ اس کی مرضی میں ہیں یا آپ اس کی مرضی سے باہر ہیں. اور اگر آپ اس کی مرضی میں ہیں تو پھر آپ کو کلام پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر آپ کی زندگی کا کلام کے مطابق ہونا ضروری ہے.
اور اگر آپ کی زندگی کلام کے مطابق نہیں تو آپ خدا کی مرضی میں نہیں. خدا کی مرضی میں. اور یہی وجہ ہے جب ہم خدا کی مرضی میں نہیں ہوتے تو ابلیس کے ساتھ مل کر کے ہم بغاوت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کی ہے یسوع نے نہیں سی شراب پی آئی انہوں میں پی لے. یہی بات ہے نا. آپ سارے کام کرتا رہا جی وہ جی ویکو جی فقیر فریسی نے آخر پر یہ تو کھاؤ تو شرابی کھاؤ تو لکھا ہے سانو منع کر دے. خدا کی مرضی میں رہو. جو شراب وہ پلاتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے میں حق والی 10 اجے پیتی ہے توبہ 10 گنا گارا ہوئے اجے کیتی ہے توبہ 10 گنا گارا اجے کیتی ہے کہ نہیں. مانگ پانیاں دے ہرنیاں نو مانگ پانیاں دے ہرنیاں نو لبدا پھرے اور میں حق والی 10 اجے پیتی ہے کہ نہیں. یہ جو میں حق والی پی لیتی ہیں پھر ہر بات میں کام ہوا میں نے کئی جگہ سے کون جانا اینا کلام سنان دے باوجود نہیں سمجھ کے باوجود. اور یہی بات تھی جو پولوس کہتا تھا کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. لہذا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا پھر ہمیں خدا کی مرضی میں رہنے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے کہ گناہ تو نہیں نہ کر دیجیے پھر کری جاؤ نہ. جو تم فضل کے ماتحت آگے ہو تو لکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو. کیا حل کرتے ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے جب وہ تالیہ مر گئے اندر دفن ہو گئے باہر آئے نہیں اس